नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। मेरे साथ आज मौजूद हैं ओरिया मकबूल जान साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ओरिया साहब पे जाऊँगा। ओरिया साहब से मैं बात करूँगा। गज़ा में जंग चल रही है, यूक्रेन वाले मामलात अलग हैं, पूरी दुनिया लपेट में है। ये पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्या ग़ज़वा-ए हिंद का टाइम आ गया है, इसी पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। सर, 2 लश्करों की बात की गई थी कि 2 लश्कर होंगे और उसके बाद ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी की बात की गई थी। अब ये सारी सूरत हाल पूरी दुनिया में जाते किस तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक मामला जो है वहाँ सेटल नहीं होता, ग़ज़वा-ए हिंद नहीं हो सकता। पूरी की पूरी जो अहादीस की टाइम लाइन है वो आपके सामने रख देता हूँ कि कैसे सारा कुछ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमरान बैतुल मक़दिस ख़राब अल-यसरब, कि बैतुल मक़दिस की जो उसके अंदर आबादी है, यहाँ उसको सेंटर स्टेज बनना है, यरूशलेम जो है, तो मदीना की वीरानी इससे शुरू होगी। यानी ज़ाहिर बात है कि जो हदीस मिलती हैं वो यही हैं कि इस वक्त इसराइल जो है ये पूरे इलाके को कब्ज़ा कर लेगा, इसमें अरब भी मारे जाएंगे और बाकी लोग मारे जाएंगे। वाइलुल लिल अरब की बड़ी मशहूर हदीस। तो मदीना के बाद आपने ख़राब अल-यसरब खरूज अल-मलहमा, खरूज अल-मलहमा यफ्तल कुस्तुनतुनिया, उसके बाद बड़ी जंग शुरू होगी और फिर उसको कुस्तुनतुनिया पता होगा और यफ्तल कुस्तुनतुनिया खरूज अद-दज्जाल। आप पूछेंगे कुस्तुनतुनिया कैसे पता होगा, वो तो हमारे पास। अब पूरी उसकी बाकी हदीस को साथ मिलाएं तो होगा कि मदीना जो है वो उसमें लोग रहने के काबिल नहीं होंगे, तो एक शख्स आपने फरमाया भाग के मक्का आ जाएगा। और मक्का के जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती उनको रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान बिठा के बैत कर लेंगे और वो कहेंगे आप हमें लीड करो। ज़ाहिर बात है, कोई नोन आदमी होगा, आपने फरमाया कि मेरी अहले बैत में से होगा। बाद रवायात हैं हज़रत हसन की औलाद से हैं, बाद हुसैन की औलाद से हैं, बेशुमार, उसमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। हो बंदा लीडरशिप, जिस वक्त ये लीडर इससे बैत होगी तो पता चलेगा कि मुसलमान फिर यूनाइट होने लगे। तो शाम से एक लश्कर रवाना होगा उसके ख़िलाफ़। अब शाम ये नहीं है सीरिया, शाम के अंदर लेबनान भी शामिल है, उर्दन भी शामिल है और उसके बाद फ़लस्तीन भी शामिल है, गज़ा भी शामिल है, शाम के अंदर ही शामिल। वहाँ से एक लश्कर रवाना होगा, जो लश्कर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बैज़ा के मकाम पे धंसा दिया जाएगा। ये मक्का से थोड़ी दूर है, वहाँ से राय बात आएगा। ये वाहिद निशानी है कि ये बंदा इमाम मेहदी है। तो उस वक़्त आप समझ, तो उसकी मदद के लिए लोग तशरीफ़ लाएंगे, वो आएंगे खुरासान से। खुरासान है अफ़गानिस्तान, और उसके बाद थोड़ा सा मशहद का इलाका है, हमारा KPK, थोड़ा सा बलूचिस्तान का इलाका। तो उसमें सूरत हाल ये है कि इकबाल का शेर भी है कि खज़र वक्त खिलवत दश्त हिजाज आयत बरूम काफ़िला वादी दूरस दराज आयत बरूम, कि यहाँ से वक्त काफ़िले जो हैं वो यहाँ से जाएंगे। उसके वो जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एलिया में गाड़ दिए जाएंगे, यानी बैतुल मक़दस फ़तह करेंगे। तो वहाँ से इमाम मेहदी के साथ वो चलेंगे। गौत्ता एक जगह है, वहाँ उनका वो हो जाएगा, मकाम बनेगा, हेड क्वार्टर इमाम मेहदी का। गौत्ता है दमिश्क के साथ, वहाँ से वो बैतुल मक़दस फ़तह करेंगे। इसको देख के पूरे यूरोप से 80 झंडे, हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज वो निकलेगी। अब ये आते ही तुर्की फ़तह कर लेंगे, कुस्तुनतुनिया उनके पास चला जाएगा। जब तो तुर्की फ़तह करेंगे तो आप वो आगे आ जाएंगे यहाँ पर अमाक के अंदर। अमाक के अंदर जो जगह है हलब, वहाँ जंग होगी बड़ी, जहाँ वो शिकस्त खाएंगे तो फिर मुसलमान तुर्की के। इन बिटवीन इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे इस पूरे ख़त्े पर हमला कर देगा, जिसके बारे में रसूलुल्लाह के हदीस है ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राब अल हिंद मिनल सीन, कि इंडिया यानी सिंध जो है ना, जिसमें पंजाब और सिंध शामिल है, आज का इंडस वैली जो है, इसकी तबाही आएगी भारत से और भारत की तबाही आएगी चीन से। ख़राब सिंध मिनल चीन, ख़राब। अब ये जो कैफियत है इसके अंदर, इसको फिर वो मतलब जो अंदाज़ा होता है कि अटक पे ऊपर जो लड़ाई होनी है, क्यों अटक बॉर्डर बनता है खुरासान का ना, तो फिर एक लश्कर ग़ज़वा हिंद का रवाना होगा बैतुल मक़दस से। ग़ज़वा हिंद की 18 हदीसें हैं, उनमें से लश्कर की रवानगी कहाँ है? बैतुल। यानी यहाँ से जो लोग जाएंगे, बेशक वो पाकिस्तान की फ़ौज के लोग जाएँ,
پہلے وہ بیت المقدس فتح کریں گے، پھر غزوہ ہند کریں گے. تو وہاں سے وہ چلیں گے، وہ پھر آ کے لڑیں گے اٹک کے اوپر. پھر وہ نعمت شاہ ولی بھی کہتے ہیں کہ لاہور بھی فتح ہوگا تو پھر وہ اجمیر بھی فتح ہوگا اور اندور بھی فتح، وہ ان کے فکر نام تھے. یہ ہے وہ بیسیکلی غزوہ ہند، جس میں وہاں سے لوگ، اسی لیے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لے کے آئیں گے اور ان کے خزانے بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے. بادشاہوں کو کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوگا پاکستان پہ، چین حملہ کرے گا وہاں پر، انڈیا پہ، تو انڈیا تقسیم ہو چکا ہوگا، اس لیے ایک بادشاہ نے لے کر بادشاہوں مختلف ریاستوں میں واپس تقسیم ہو جائے گا، وہ پھر اس کو وہاں پر اس کو فتح کر کے. یہ ہے پورے کا پورا سینیریو جو بنتا ہے. اس وقت جو جنگ میں سمجھتا ہوں، پتہ ہے کیا کیوں ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کی؟ یہ بیسیکلی ہم گزشتہ 20 سال سے ایک قوم وہ سبق بھول گئی تھی کہ انہوں نے کہاں لڑنا ہے جا کے، اور یہ ملک بنایا کس لیے گیا تھا. اب 9/11 کے بعد ہمارا راستہ بدل گیا تھا. اب یہ راستہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ نہیں، تم نے یہاں بھی لڑنا ہے، وہاں بھی لڑنا ہے. یہ چیز سر یہ غزوہ ہند کی جب ہم تھوڑا سا اس کو براڈر پرسپیکٹو میں جائیں، اس وقت جو ہے یہ نہیں ہے. لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا، محمد بن قاسم آئے، محمود غزنوی آئے. سمپل سی حدیث ہے، کتاب الفتن کی بھی حدیث ہے، یہ اوپر پڑھی ہوئی ہے، نسائی کی بھی حدیث، کہ بیت المقدس سے ایک بادشاہ، ابھی تک بیت المقدس پہ مسلمانوں کا کنٹرول نہیں رہا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھا، لیکن وہ شام کا ایک حصہ تھا، دمشق سے اس کو غرور کیا. بیت المقدس سے ایک بادشاہ ہند اور سندھ کے لیے لشکر روانہ کرے گا. ایک جگہ صرف ہند کا لفظ استعمال ہے، ایک دفعہ ہند سندھ کا لفظ استعمال. تو یہ سر کہاں تک جائے گا پھر؟ سیاب لوگوں کی بات، یہ پورا علاقہ تو آپ فتح کر چکے ہوں گے نا. خراسان سے آپ چلیں گے، آپ رونتے ہوئے سارے کا سارا وہاں پہنچ جائیں گے، ایلیا میں گاڑ دے جائیں گے، وہاں آپ کی بادشاہ امام مہدی قائم ہو چکی، ادھر سے لڑائی شروع ہوگی. اس لیے فرمایا دو چیزیں، کہ یہ لشکر جب فتح حاصل کرے گا تو دجال کے قیام تک اب وہاں رہے گا، ایک حدیث میں یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے. اب ذرا ترتیب دیکھ لیجیے. جب قسطنطنیہ فتح ہونا ہے، رسول اکرم فرمایا کہ جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کی اپنی زنجیریں توڑ کے اصفہان سے نکلے گا، اور پھر جس وقت وہ مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرتا 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 جو ہے، وہ مسلمان جو ہیں دمشق کی ایک مسجد کے اندر بالکل محصور ہوں گے. باہر دجال کھڑا ہوگا اور سمجھیں گے کہ بس اب موت آ گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے. اب دیکھیں دجال قیامت تک رہے گا، دجال نکلے گا تو لشکر پھر جائے گا وہاں پر، اور وہاں اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. اس لیے ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ جب میں وہ لشکر سے واپس آؤں گا تو میں حضرت عیسیٰ کو بتاؤں گا کہ میں بشارت والی سرزمین سے آیا ہوں اور میں وہاں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو ہمیشہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس پورے کے پورے. کوئی اور 18 حدیثیں ہیں، کوئی کسی اور جگہ سے لشکر نہیں نکلنا. یہاں پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1947 14 اگست کو ایک نشانی کے طور پہ بنایا تھا، اور ہماری ایک ڈیوٹی ہے بیسیکلی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، سب کچھ، کہ ہم نے پہلے وہاں فتح کرنا ہے، وہاں حکومت قائم کرانی ہے، پھر ہم نے یہاں اس کو لے کے نکلنا. اس میں سر یہ ایریا کون کون سا؟ اسد و مقدس جتنی سرزمین ہے اس میں پھر آپ نے بڑا اچھا ایلیبریٹ کر دیا. اٹک تک آئے گا جی. اٹک کا تو رسول اللہ کے حدیثوں میں تعلق نہیں ہے، وہ بیسیکلی اس کی نعمت شاہ ولی نے کہا ہے کہ رود اٹک جو ہے 3 دفعہ خون سے، مشرکین کے خون سے رنگین ہوگی. لیکن اگر جغرافیہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو خراسان جو ہے یہ اٹک سے اوپر تھا. خراسان جو ہے یہ دریائے سندھ سے اوپر خراسان تھا، اور یہ جا کے ملتا تھا دریائے ایمو سے، آکسس ریور سے. تو ظاہر بات ہے خراسان کی لڑائی ہوگی ہند کے ساتھ، سندھ کا تو یہی ہونی تھی، تو ایک وہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ وہ یہاں تک ہوگی. یہ پورا علاقہ گھمسان کی رن کی جگہ بن جائے گا. یہ پنڈی اور لاہور اور یہ سارا نیچے سندھ کا علاقہ، یہ گھمسان کی رن. فائنل باؤٹ جو ہے وہ وہاں پر ہوگی، اور جہاں وہاں مسلمان فتح حاصل کریں گے، اور وہ اس کے اندر آپ نے فرمایا بیت المقدس سے آئے گا. اس لیے نعمت شاہ ولی بھی یہی کہتا ہے کہ جب اٹک پہ لڑائی شروع ہوگی تو پھر فارس سے اور پتہ نہیں کہاں سے پتہ نہیں مسلمان سارے لڑنے کے لیے آ جائیں گے جہاں پر. تو یہ غزوہ ہند جو ایسی چیز ہے جس سے پوری امت نے لڑنا ہے، صرف ہم نے نہیں لڑنا، پوری امت نے لڑنا ہے اس کے اندر، پوری دنیا کے مسلمان جتنے. پوری دنیا کے مسلمان جہاں. سر بات کروں گا اب نعمت شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کی آپ نے.
ان کا جو 2000 کے قریب اشعار تھے وہ سارے کے سارے یعنی کہ 200-250 اشعار ہیں، باقی سارے جو ہیں انہوں نے پیشن گوئیاں یا سارا جو انہوں نے بتایا تھا وہ مسلمان سیو نہیں کر پائے. پھر وہاں ہلاکو خان آئے تھے، انہوں نے ساری لائبریریاں بھی تباہ کر دی تھی. اگر اس کی بات تو مسلمان اپنے ایسٹ کو علم سے دور ہو کے کیوں نہیں اس کو سیو کر پائے؟ دیکھیں نعمت شاہ ولی کا جہاں تک تعلق ہے تو نعمت شاہ ولی کی اس طرح کے بہت سارے پیش گئے. بنیادی طور پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں تک رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ایک تو کتاب الفتن میں ہر بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں باب الفتن موجود ہے. پھر نعیم بن حباد کی کتاب ہے، وہ بڑی مشہور کتاب ہے. پھر ایک سنن وردۃ الفتن وہ بھی موجود، اس میں اندر سارا کو تفسیر ہے. نعمت شاہ ولی نے بھی نیچے آخری شعر اس کا یہی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو ہے یہ احادیث سے نچوڑا، اس کا اپنا علم نہیں ہے، میں نے وہاں سے لیا ہے اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سب پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا. تو ایسا تو ہم چھوڑیں، مطلب بغداد میں ہلاکو نے جب فتح کیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ بغداد میں اس لائبریری کو جلایا تھا تو کتنے دن تک بغداد جو تھا اس کا جو دجلہ دریا تھا وہ تھا وہ کالا چلتا رہا تھا، وہ راکھ اس میں کتابوں کی پھینک. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے. یہ سکندر اعظم جس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ جب پہنچا تھا پرسی پولس ایران میں تو اس کو پتہ چلا یہاں لائبریری بہت بڑی تھی. اس نے سب سے پہلے لائبریری جلائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو ہے مصر میں تھی، اسکندریہ کی لائبریری. تو وہ رومنس نے جب مصر کو فتح کیا تو انہوں نے جلا دی تھی. تو یہ مسلمانوں کے اوپر میں اور آپ مفت میں الزام ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی ظالم بادشاہ تھے وہ انہوں نے یہی کام کیا. ہلاکو نے بھی کیا تو چنگیز نے بھی کیا تو اس کے بعد سکندر اعظم نے بھی کیا، سب نے کیا. سر لاسٹ میرا کویسچن یہ ہے کہ ایران، کیا یہ وار بڑھتی ہوئی پاکستان اور انڈیا کے بعد پھر کوئی ایران کا بھی کوئی چنگاری اٹھ سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، احادیث کا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب تباہ ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، لیکن عرب سے پہلے ایران تباہ ہوگا. افلاس یہ بھی فتن کی حدیث. اور لگتا بھی ایسے ہے کہ ایران پہ جب اسرائیل نے حملہ کرنا ہے تو پوری مسلم امت نے چپ ہو کے تماشا دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سعودی عرب کی باری آ جائے گی، بلکہ عربوں کی باری آ جائے گی. مسلمانوں کے لیے پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیے مسلمانوں کے تو اس دور کے اندر فتن کے بارے میں رسول ہے، میں نے کتاب بھی اسی لیے چھاپی تھی. یہ 1000 سال پرانی بلکہ 1200 سال پرانی کتاب ہے. امام ابو حنیفہ کے زمانے کے تھے استاد نعیم بن حماد، اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. ہمارے لوگ خود ترجمہ نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں کوئی ایک حدیث کسی نہ کسی فرقے کے خلاف موجود ہے. بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اور ان کی جو نشانیوں سے نظر آتا ہے. لیکن میں نے خاص طور پہ آج سے 8-9 سال پہلے یہ کتاب چھاپی تھی، اس کا ترجمہ کروایا تھا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے وہی بچے گا جس کو فتنوں کا علم ہوگا. تو آج کے مسلمان کو ان فتنوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور اس علم کے ساتھ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. سر میں اسٹیٹ فارورڈ آپ سے آؤں گا، جو حالات 2019 میں ہوئے ہیں اس وقت عمران خان نے جس طرح چڑھ کے آئے تھے، کیا کہتے ہیں عمران خان کا جو کرزمہ ہے، جو ان کی پرسنالٹی تھی، اس کا دبدبہ تھا یا پاکستان نے جو ریٹیلیٹ کیا اور اس کے بعد طیارہ گرایا، ابھی لندن والا واقعہ ہوا، وہ وجہ تھی؟ دیکھیں شخصیت کا تو کوئی توڑ نہیں. جنگ عظیم دوم میں برطانیہ تھا، نہ اسلحے میں اضافہ ہوا، نہ جہازوں میں اضافہ ہوا، نہ ٹینکوں میں اضافہ ہوا، لیکن چرچل کی لیڈرشپ نے جنگ جتوا دی تھی. لیڈرشپ جنگ جتوایا کرتی ہے. یہی جرمنی تھا بیمار، کچھ توانے جنگ میں مجبور ہو گیا تھا، دوبارہ سوچا تھا کسی نے اٹھنے، لیکن آپ زیادہ کر رہے ہیں ہٹلر جو تھا وہ تھمبنگ میجورٹی سے جیتا. اب ہٹلر کو ہم نے گالی دینا سیکھ لی ہوئی ہے نا، کیونکہ بیچارہ شکست کھا گیا تھا. اگر وہ شکست نہ کھاتا تو ہٹلر ہیرو ہوتا اس وقت. ہٹلر نے پوری قوم کو اٹھا دیا تھا، پوری قوم نے دوبارہ جس طریقے سے مقابلہ کیا. اگر امریکی نہ انٹر ہوتے اس وقت اور جاپان پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم نہ گراتے تو نقشہ اور ہوتا. ہم جنگی جرائم کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ہیرو ہے، ٹرومن ہے ہمارے یہاں ہیرو ہے. تو جنگ میں جو لیڈرشپ ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ امیر لشکر مقرر کرتے ہوئے خاص احتیاط کی جاتی تھی.
اور اسلام میں تو فوج کا تصور نہیں ہے، میں تو آیا جنگ ہے ہر بندہ چلے گا. نظریاتی ملک میں فوج نہیں ہونی چاہیے، نظریاتی ملک کا ہر شہری فوجی ہونا چاہیے. بس اسرائیل ہے، اسرائیل میں فوج نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ٹریننگ کرتا ہے. ریگولر آرمی ہماری طرح نہیں ہے وہاں پر. کوئی کہتا ہے ہم تو لڑنے کے لیے، ہم تو نظریاتی ملک ہے، ہمارے ہر بندے. تو وہاں پر بھی قیادت آگے لی جاتی تھی کہ یہ لشکر. سیدنا علی کو جو خیبر کا کہا گیا ہے، کس بنیاد پہ؟ لیڈرشپ. تو پاکستان کے اندر بھی لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر آج تک نہیں آ سکا. آپ جو مرضی کہہ لیں، اس سے ناراض ہو جائیں، اس کو گالی دے دیں، اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ دیں یہ ہے. ایک دوسرا، عمران خان جیسے سارے محب وطن ہیں ویسے وہ محب وطن، لیکن اس کی بات کے اندر ایک اثر تھا اور آج بھی ہے. اگر نہ ہوتا تو جو کچھ اس 2-2.5 سالوں میں ہوا ہے، پی ٹی آئی عمران خان سمیت صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، لوگ ان کا نام ہی بھول چکے ہوتے. سر آپ کی لاسٹ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی، کیا ملاقات تھی؟ اگر کچھ یاد ہو کیا بات ہوئی تھی؟ زمان پارک میں آئی تھنک ہوئی تھی. وہی میں انٹرویو کیا تھا نا ان کا، ان کے 2-4-5 دن کے بعد، 3-4 دن بعد 9 میں ہی ہو گیا تھا. تو وہی 92 میں نشر کیا تھا اپنے انٹرویو میں یاد ہے. تو 9 مئی کے بعد پھر 2 دن میں گرفتار کر لیا گیا. گرفتار جب کیا تو پھر میرے بیٹا وغیرہ بہو وغیرہ آئے تھے تو سارے وہ مجھے دبئی لے گئے. پھر عمران خان نے وہ تقریر کی کہ وہ بھاگ گیا اور ان کو جان. لیکن پھر میں 1 ہفتے 1.5 ہفتے بعد واپس آ کے پھر اس ملاقات وہی ہوئی تھی. دیکھیں عمران خان اس وقت مکمل تیار بیٹھا تھا کہ میں نے جیل میں جانا ہے. بلکہ ایک دفعہ جب اس سے بامبنگ پڑی تھی نا، بہت زیادہ ہوئی تھی، تو اس نے سامنے مجھے کہا یہ میں نے بیگ تیار کیا ہوا. تو کیسا منظر کیا، تو میری بیوی رونا دھونا شروع ہو گئی ہے، ادھر بیوی ہے نا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہتے لیکن میں تیار ہوں یار، جو کچھ کرنا ہے میں لے جاؤں. پھر وہ اس کو لے کے گئے جب، تو بیچ میں جو 9 مئی ہوا، اس 9 مئی کے بعد پھر چھوڑ دیا. پھر دوبارہ اس کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کو جتنے دن آپ جیل میں رکھیں گے اس کے قد میں اضافہ ہوگا. بالکل. سر آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، بہت کام کیا آپ نے. نہیں بہت زیادہ کام کیا. میں ان کا سیکرٹری انفارمیشن تھا کہ 10-11 مہینے، زیادہ نہیں ہوا تھا. بیوروکریسی میں سر میٹنگس تو لیتے رہے یا ویسے ہوگا؟ جی بہت. ہاں. تو اس کنٹیکسٹ میں میاں نواز شریف کا دور آپ نے بڑا قریب سے دیکھا، آپ بلوچستان میں رہے. عمران خان میں اور شہباز شریف نواز شریف میں فرق کیا ہے، اور عمران خان لیڈر کیوں ہے؟ دیکھیں باقی تمام لیڈر جتنے ہیں لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں. ہر لیڈر کی ایک ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے. وہ کرپٹ کتنا ہے، وہ اپنے لوگوں کو نوازتا کتنا ہے، اس نے جائیداد کتنی بنائی ہے، وہ گفتگو کتنی، یہ ٹریول کرتی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جس ایس ایچ او کو اور جس پٹواری کو اور تحصیلدار کو آپ نے پیسے لے کے لگایا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں انے پیسے لے نے اور میں تم سے نکالنے ہیں، انے پیسے دے کے میں لگاؤں، مفت نہیں لگاؤں. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے سامنے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ ابھی تو اس کا چھوٹا سا سینما تھا، ابھی اس کی کیا صورتحال ہے، ابھی یہ اس کی فلیمنگ روڈ پہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، اب اس کی کیا. تو لوگوں کے اندر پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹیز جو 1988 کے بعد بنی ہیں، خواہ وہ نواز شریف کی پارٹی تھی، خواہ وہ پیپلز پارٹی تھی، لوگوں کے درمیان ان لیڈروں کی عزت نہیں ہے. بھٹو کی لوگ عزت کرتے تھے، حالانکہ اس سے نفرت بھی بہت کرتے تھے. مولانا مودودی کی لوگ عزت کرتے تھے، سردار رشید کی عزت کرتے تھے، حالانکہ اس سے نفرت بھی کرتے تھے. اسکینڈل جہاں تک تعلق ہے، قائد اعظم کا کم بنا تھا. ہم نے تو قائد اعظم پاکستان بن گیا نا، ورنہ قائد اعظم کو ویسے ہی گالی پڑتی تھی جیسے عمران خان کو پڑتی ہے. وہ دیکھیں جی، بیٹی کے گھر میں، دوست کے گھر میں رات 3 مہینے کے لیے، اور بیٹی سے عشق لڑا لیا، اسے شادی کر لی. وہ دیکھیں جی، کتے لے کے گھومتا رہتا ہے، 6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں کرتا اپنے آپ کے، اس کو کیا پتہ اسلام کا، اسلام کے نام. یہ ساری باتیں علماء بھی سب لوگ تقریریں کرتے تھے، بڑی گھٹیا لہجے میں کرتے تھے قائد اعظم کے خلاف. اس دور بالکل کرتے اس لیے کہ ہم نے تو قائد اعظم دیکھا نا پاکستان بننے کے بعد، قائد اعظم تو کہتے ہی کوئی نہیں تھا.
یہ جو مظہر علی اظہر تھا حرار کا، اس نے باقاعدہ نظم پڑھی تھی کہ کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کیا، کافر اعظم، یہ اس نے بولا تھا، اور بہت کچھ کرتے تھے. تو عمران خان کو بھی یہ، لیکن جو اسے محبت کرتے تھے قائد اعظم سے، وہ ایسے تھے، وہ کہتے کہ یار اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن بندہ ٹھیک ہے، بندہ سچ بولتا. یہ عمران خان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد بھٹو کے ساتھ بھی آپ اندازہ کریں، لوگوں بھٹو کو ڈیفینڈ کرنے والے بڑے بڑے کمال تھے. سال 1974 میں انڈیا نے دھماکہ کر دیا. اب جو بھٹو سے محبت کرتے تھے ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا. وہ ایک پورے ملک میں ایک مت چلا دی، اور یہ 80 دھماکہ کیا بس دسیا نہیں ایسے، اور لوگ یقین کرتے ہیں ہاں بالکل کیا، بھٹو نے بتایا نہیں لوگوں کو. تو محبت جو ہوتی ہے نا عوام کی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اسے لڑنا نہیں چاہیے. یہ آپ ہمارے گھر محبت لیڈر سے ہوتی کیوں ہے؟ عمران خان سے محبت لوگوں کو ہے، بالکل ہے، لوگ ہر طرح تیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے. قائد اعظم سے تھی، بھٹو سے تھی، یہ محبت ہوتی ہے. یہ مین لیڈر یہی ہیں دو پاکستان. چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، اور یہ قدرت کا اصول ہے، آپ اسٹیٹ فارورڈ ہیں، کول کالن سیدھا صاف بات کرنے والے ہیں، اس سے آپ کے اس سے محبت ہوتی ہے. دیکھیں اگر کچھ شخص کہتے ہیں چنگیز خان یا ان لوگوں کی، ان سے وہ ایک طاقت کی محبت بالکل اور چیز ہوتی ہے. آپ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس سے. قائد اعظم حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور وہ اس زمانے میں قائد اعظم والا لیڈرشپ کا زمانہ نہیں تھا، داڑھی والے تھے، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، اس کے بعد دوسرے مسلمانوں میں تو اس طرح کا قائد اعظم کی طرح کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا. تو اچانک لوگوں نے کہا نہیں یہ میں چاہیے. اسی طرح بھٹو کے زمانے میں بھٹو اور مجیب دونوں، مجیب دیکھیں کتنا خوفناک لیڈرشپ تھی، بھٹو تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. 160 سیٹیں جیتی تھیں 162 میں سے. بھٹو تو سندھ میں ہار گیا تھا، سندھ میں بمشکل جیتا تھا. کے پی کے اور بلوچستان میں ہار گیا تھا، وہاں تو اس کے مخالف کا. عمران خان واحد لیڈر ہے جو کے پی کے سے لے کے بلوچستان تک ساری جگہ تو اس کو پاپولر ہے. سر عمران خان کی کون سا پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی کیا ہوئی ان سے؟ اپنے دور میں لوگ کہنا ڈلیور نہیں کر پائے. نہیں یہ میں اس کو ماننے کا نہیں. توشہ خانہ کو کیس ہے. عمران خان اگر کوئی ہوتا تو اس کا کیس کمال نکل آتے. توشہ خانہ کو کیس تو نہیں ہے. یہ جو قالین آپ اس پہ بیٹھے ہیں یہ توشہ خانہ کا ہے. یہ مجھے ایران میں جب میں تھا وہاں تو میں نے اس کو ڈکلیئر کر کے لے لیا تھا پیسے. اچھا اس کا ٹھیک ہے، ڈکلیئر کر کے لے لیا تھا. آپ بھی بینیفیشری ہے اس پہ، آپ پہ بھی نہیں. توشہ خانہ میں دیکھا نا، آپ ایک جگہ جاتے ہیں، آپ پاکستان کے ایک ریپرزینٹیو ہوتے جاتے ہیں، آپ کو ایک جگہ پے کر کیسے بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ایک جگہ پہ ایک تحفہ ملتا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے یار میں اس کو اپنے پاس رکھوں، ایک سوونیر ہے، ایک علامت ہے میرے گھر میں، بیچنے کے لیے تو رکھتا کوئی بندہ، ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے خرید لیتے ہیں، قالین جو کچھ بھی ہے وہ جو اس کے ریٹ لگتا ہے اس کے حساب سے. ایک رول ہے، قانون ہے، اس کا چوری نہیں ہے. پھر اس کے خلاف جو کیس بنا ہے، ایک پاک مسلم امہ کی 1400 سال کی تاریخ کے اندر اتنا گھٹیا کیس نہیں بنا عدت کا. مطلب میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کا آواز کیوں نہیں اٹھائی. عدت وہ چیز ہے جس کے ہمارے میں مسلمانوں کے متفق ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ عورت سے پوچھو کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، گواہ وہی ہے اکیلے، تاکہ اس کی شرم، آپ نے شرم و حجاب ختم کرے. کوئی نہیں بولا معلوم. تیسری چیز جو ہے وہ کیس جو بنا ہے وہ القادر وہ کیس ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ پوری کی پوری پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جائیداد وہاں کوئی، اور وہ اس کی ذاتی بینیفٹ میں. پہلی بات اسی لیے عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف جو کیس بناتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ کیس ہے. بالکل صحیح، کوئی شک نہیں. ناظرین توشہ خانہ کا اگر پے کر کے لے لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں. رول ختم کر دیں نا، صحیح بات، قانون ختم کر لیگل ہے. صحیح بات ہے، لیگل. سر اینڈ پہ لاسٹ میرا کویسچن، عمران خان کی رہائی کب دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کب رہائی ہوگی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی سے لوگ خوف زدہ بہت ہیں، اور عمران خان کو اندر رکھ کے بھی خوف زدہ ہیں، عمران خان کو ختم کرنے سے بھی خوف زدہ ہیں، کیونکہ ایک بے نظیر کو آپ نہیں سنبھال سکے تھے. 200 کے قریب انجن جلائے گئے تھے، 21 ریلوے اسٹیشنیں جلی تھیں، اور آج تک نہیں سنبھل سکے آپ. پاکستان اور انڈیا یہ معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک منیمن قسم کی وار تو نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وار جو ہے، یہ جو جنگ، یہ سیاسی ضرورت ہے.
शायद इंडिया की भी और शायद हमारी भी इस तरह की बिल्टअप हो चुका है। इंडिया की सियासी ज़रूरत इसलिए है कि बीजेपी का जो आगाज़ है ये 1982 में हुआ था। ये आरएसएस जो थी ये 1925 में बनी थी नागपुर में, और वहाँ पर इन्होंने एक हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी थी कि ये जो बरसगीर पाक व हिंद है ये बुनियादी तौर पर सिर्फ हिंदुओं के रहने की जगह है, एक पाक और पवित्र सरजमीन है। इसमें जो लोग बाहर से आए हैं, मतलब कुरैशी हैं, सैयद हैं, मराई हैं, दूसरे तीसरे, इनको तो बाहर निकाल दो, और जो यहाँ के लोग हैं जैसे राजपूत हैं, जाट हैं, ये जो मुसलमान हो गए हैं इनको दोबारा हिंदू कर लो। इस थ्योरी पे चले। 82 में ये पॉलिटिक्स में आए तो उस वक्त इनको 2-3 सीटें मिली थी। फिर उन्होंने एक मुद्दा उठाया बाबरी मस्जिद का, और बाबरी मस्जिद का मुद्दा किया जाता है कि यहाँ राम मंदिर है नीचे और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, और एडवाणी ने, आपको याद होगा, रथ यात्रा की थी, और ये पार्लियामेंट में इस हद तक आ गए थे कि इन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बना ली थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर चल फिर बीच में एक मनमोहन सिंह का थोड़ा सा पीरियड आता है, बाकी ये सारे के सारे अब तक के। लेकिन लास्ट इलेक्शन में इनको अब आहिस्ता सा जो है वो डिक्लाइन आना शुरू हुआ। सबसे अहम इनका था वो था यूपी में इन्होंने योगी आदित्यनाथ को बिठाया, और उसको, क्योंकि यूपी वो जगह है जहाँ पे कांग्रेस जीती थी। अमेठी एक सीट है जहाँ से इंदिरा गांधी जीती थी, राहुल गांधी भी, उसका वालिद जवाहरलाल नेहरू भी वहीं से जीतता था। ये वो अमिताभ के इलाका छोरा गंगा बनारस वाला वो वाली जो इलाका है ना, वो वाला। और उसके साथ फिर बिहार भी उसी तरह का, पटना का इलाका, और एक ही तरह की सारी तहजीब, एक ही तरह की सकाफत, ये दोनों जो हैं ये पूरे इंडिया पर रूल करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, फ़ौज में भी हैं, पॉलिटिकल एलिट भी यहीं पे आती है। बाकी नॉर्थ साउथ वगैरह जो है वो तो ऐसे ही है, बंगाल में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बाकी जो है वो उनको कोई नेग्लिजिबल सोर्स है। तो यूपी में हार गए। अब आ गया था बंगाल का, अब बिहार का इलेक्शन, और फिर बंगाल का है। अब इन दोनों के लिए आपको एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान फीलिंग चाहिए होती है ताकि आप हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे। तो अब ये उन्होंने, सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कश्मीर की एक जगह है। अब कश्मीर में 2019 से लेके अब तक 6 साल हो गए, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं चल रही, कोई किसी किस्म का मसला। अचानक तो नहीं हो सकता ना कि अचानक जनाब 26 बंदों को मार दें। तो वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, जो दुनिया आप कहती है कि वो इस पर तहकीकात की जाए, लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो चीज़ है कि जिस पे कभी तहकीकात नहीं हुई। 9/11 इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके अंदर न्यूयॉर्क सिटी के 2 बड़े टावर्स को 2 जहाज़ों ने, जो कि कितने अरसे तक उस पूरी की पूरी जो है अमेरिका की जो फील्ड है उस पर गायब रहे, अचानक वहाँ उबरदार हो गए। किसी ने नहीं कहा ये रास्ता बदल गए हैं, मैं ये वहाँ जा रहा था, यहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ रोकना तो पड़ता है ना सारा कुछ, लेकिन वो अचानक नमूदा। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसकी तहकीक नहीं हो सकी, तो बाकी इसकी क्या होगी। अब लगता यही है कि ये जंग थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन इस जंग को आगे बढ़ने से दोनों मुल्क रोकेंगे। न सिर्फ दोनों मुल्क रोकेंगे बल्कि दुनिया पूरी रोकेगी, क्योंकि एक बात याद रखें, जंग शुरू की जा सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म बहुत मुश्किल काम होता है। उसकी वजह यह है कि जंग फिर ना नीचे तक चली जाती है, और शुरू भी बड़ी अचानक होती। जितनी भी जंगें आई हैं आप देखें, जो सबसे बड़ी जंग थी, जो पहली जंग अज़ीम, वो एक शहज़ादा था उसका, बोस्निया का, उसको कत्ल करने पर शुरू हुई। वो मानते रहे, हम तवान देते हैं यूगोस्लाविया वाले, उनका ना उनसे थाने जाना ऐसे तो वो वाली सूरत हाल होगी। और इस पर आपने वीडियो भी बड़ी की है इन डिटेल में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सर ये अब आपने बताया सारी सूरत हाल बन रही है। अगर हम बात करें कि चाइना की, चाइना इस वक्त कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान के साथ उस तरह खुल के नज़र नहीं आ रहा। देखिए, चाइना अगर खुल के ना भी आए तो चाइना इस वक्त जो मदद पाकिस्तान की कर सकता है वो इतनी बड़ी है कि इंडिया को 10 दफ़ा सोचेगा आगे बढ़ने के लिए। नंबर 1, अब तो जंग उस तरह की तो रह नहीं गई कि आपने उधर से बंदा भेजना है, जसूस ने कहना है 2 टैंक इधर खड़े हैं, इधर निशाना लगाओ। अब तो यह है कि सैटेलाइट इमेजेस हैं। इंडिया जो है वो करता है गूगल को इस्तेमाल, जो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। जो आप लगाते हैं ना, जब जाते हुए लोकेशन लगाते हैं, तो ये बेसिकली गूगल इसको एक्सटेंड कर देता है और बड़ा होता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो गूगल इस्तेमाल नहीं करते, वो बेडू सिस्टम है चाइना का, वो इस्तेमाल करते हैं। अब बेडू सिस्टम जो है उसके अंदर आप इंटरफेरेंस इसलिए नहीं कर सकते कि आप उसमें है ही नहीं,
تو جو پاکستان کو معلومات حاصل ہوں گی انڈیا کے بارے میں وہ انڈیا کو نہیں پتہ ہوں گے، لیکن پاکستان کیونکہ گوگل بھی ہے تو پاکستان اس کی معلومات، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اکسائی چین کا علاقہ، پھر اس کے بعد لداخ کا علاقہ، اور یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے یہ چین جو ہے اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے گزشتہ 3 سالوں سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1000 اسکوائر کلومیٹر انڈیا کا جو ہے وہ چین نے لے لیا ہوا ہے لداخ کا۔ اب حالت آپ دیکھیں، وہ اس کو کہتے ہیں میکموہن لائن، وہاں پر اگر چائنا اپنی فورسز ہی کھڑی کر دیتا ہے تو انڈیا کو وہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر اپنی فورسز وہاں بھیجنی پڑیں گی، لاجسٹکس بھیجنی پڑیں گی، ٹینک بھیجنے پڑیں گے، باقی ورنہ تو وہ آگے بڑھ جائیں گے، وہ تو علاقہ بے آب ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے کہاں آ گئے۔ وہیں پر کونے پہ سیاچن گلیشیئر بھی، اور اگر چائنا وہاں سے آگے تو سیاچن گلیشیئر بھی چین کا ہو جائے گا، وہ تو کونا لگتا ہے چین کا جو سیاچن گلیشیئر کے ساتھ۔ ایک دوسری چیز یہ، تیسرا یہ ہے کہ چائنا نے جو سسٹم ہمیں میزائلس کا دیا ہے وہ رافیل کے مقابلے میں زیادہ افیکٹو ہے، اس کو کہتے ہیں میں 10 وہ ہے، اب وہ جو ہے وہ اس کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا، ریڈار کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح انڈیا کے جو طیارے ہیں ان کی جو ہے نا R&D، ریسرچ اینڈ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہے ان کے پاس، فرانس کے پاس۔ یہاں جو JF سینٹر کامرا میں بنتے رہے ہیں، JF 17 جو ہیں، اس کی R&D بھی آپ کو شیئر کی گئی ہے۔ اسی لیے جو F-16 ہے پاکستان کے لیے ناکارہ ہے، اس کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے نا وہ پاکستان سے باہر آپریٹ ہی نہیں ہو سکتا، باہر نکلتے ہیں تو ختم۔ دوسرا بات ہے کہ وہ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر جاتا ہے اس کے اندر دیکھنے کے لیے تو ادھر سے ٹلی کھڑک جاتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ میں سیٹ اپ ہے ان کا سارا مطلب میں سعودی عرب میں گیا تھا تو سعودی عرب میں ایک گاڑی تھی، آئی تھنک کون سی گاڑی تھی، اس میں نے لیکسس سے کوئی، تو اس کے اندر ایک بٹن تھا، تو بٹن اگر اس کو آن کرتے تھے نا اس کو تو فوراً امریکہ میں اس کی بولتے کیا پرابلم ہے بتائیں، کیا صورتحال ہے، تو وہ اس کو بتانا شروع ہو جاتے تھے، سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہوتے تھے۔ یہی ہمارا JF تھا، یعنی وہ گاڑی عام آدمی کی، یہ تو پھر F-16 ہے۔ تو اس طرح میں 10 دفعہ سوچے گا انڈیا جو ہے کہ اس معاملے کے اندر آگے بڑھے۔ سب سے اہم بات چائنا کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ گلگت بلتستان کے علاقے کو کس طور پہ قبضہ کر لے تاکہ اس کی ریسورسز، منرل ریسورسز جو ہیں ہمارے ساتھ مل کے شیئر کر لے اور دیوسائی پلین میں ہم آ جائیں۔ چائنا کو 2 نقصان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں امریکہ آ کے بیٹھ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کا CPEC کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کوشش یہی ہے کیونکہ انڈیا کو مجبور کرے گا امریکہ وہاں جاؤ لڑو، وہ یہاں چکر چلانے کی کوشش کرے گا، نہیں یہیں لڑوا کے بندوقیں 2-3 شہید بنا کے ایک کو بھی چکر دے کے ہم اس کے بعد کہیں جی کمال ہو گئے، جیسے انہوں نے کارگل میں کیا۔ کارگل میں یہی کیا انہوں نے، کارگل میں قوم کو، آپ سوچیں کہ کارگل کے اندر ہوا یہ تھا کہ جب کارگل انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے تو لائنیں لگ گئی تھی لوگوں کی ہم بھرتی ہونے کے لیے، فوج کا مرال ایک دم بوسٹ کر گیا تھا کارگل کو۔ تو یہ کریں گے وہ لوگ۔ سر اگر میں بات کروں چائنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معدنیات کا سارا کھیل امریکہ پیچھے کھیل رچا رہا ہے، ٹرمپ نے بھی 1500 سالہ ہسٹری کی بات کر دی، 1500 سالہ ان کی ہسٹری لڑائی والا، اور پھر بات یہ ہے کہ اب یوکرین اور ان کا بھی معاہدہ ہو گیا ہے، یہ پھر چائنا اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گا آپ کے خیال میں؟ کیا ہمارے جو میزائل سسٹم ہے اس میں شاہین، غوری، حطف، یہ سارے یعنی کہ چلیں گے، کہاں ہٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چائنا اس میں کیا؟ دیکھیں ٹرمپ نے سب سے پہلے آ کے جو بات کی تھی کہ یہ جو ہے وار ہم نہیں ہونے دیں گے کسی طور پر بھی، اور اس نے آ کے بند بھی کرا دی، یوکرین بھی بند کرا دی اور غزہ بھی بند کرا دی، لیکن غزہ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور ٹرمپ کچھ نہیں کر سکا۔ اب یہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی اسرائیلی خواہش بھی ہے کہ اس ایک ہی ملک رہ گیا ہے وچ از نیوکلیئر پاور بھی ہے اور تھوڑا سا اسٹیبلائز بھی ہے، ورنہ اسرائیل نے اپنے ارد گرد تمام ممالک کو ختم کر دیا۔ سیریا ایک بہت بڑی قوت تھی، ختم ہو چکی ہے اسرائیل کے ارد۔ لبنان تھی، حزب اللہ اس کے اندر تھی، حزب اللہ کے یکے بعد دیگرے 3 قیادتیں ختم کیں، حسن نصر اللہ سے لے کے نیچے تک سب۔ لبنان اب اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ اس کے تیل نہیں خرید سکتا، یہ حالت ہو گئی۔ جارڈن ان کا اپنا تھا، وہ لے لیا ہوا۔ مرسی آیا تھا بیچارہ، جیل میں شہید کر دے گا، وہاں فوج ہو گئی۔ عراق میں صدام حسین قوت تب ختم ہو گیا ہوا۔
ایران دور ہے، ایران کو راستہ پہلے دیا تھا، اب ایران کو بھی انہوں نے ریسنٹلی ان کی جو انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا، پھر اسماعیل ہانیہ کو، اس کو وہاں رہ گیا پاکستان. اب پاکستان کو اسرائیل تو خود تو نہیں کرے گا نا، تو کاؤنٹر کرے گا وہ اس سے، انڈیا سے. تو ایک اسرائیل وہ جو ہے کہ ایک ایسی کوئی پراکسی ٹائپ وار جو ہے پاکستان کے اندر شروع کر دی جائے کہ جس کے اندر پاکستان ہماری طرف متوجہ نہ ہو سکے. تو ایک یہ بھی ہے. چائنا براہ راست تو نہیں آئے گا، لیکن چائنا کا پاکستان کا بارڈر کلوز ہے، چائنا پاکستان کو ہر چیز پہنچا سکتا ہے. راستہ امریکہ میں سے اڑ کے آئے گی نا چیز، یہاں تو اڑ کے آنے نہیں، تو وہ خاموشی سے، خاموش رہ کے بھی بڑی مدد کر سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین گھبرانا نہیں ہے، اوریہ صاحب نے پورا ایک نقشہ کھینچ دیا، اور چائنا کس طرح مدد کرے گا. اور جو گوگل والی بات ہے، یقینی طور پہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں ہے چائنا، فرنٹ پہ آئے نہ آئے، لیکن چائنا آپ کے ساتھ ہے. عاطف مجید اور اوریہ مقبول جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.